सुन रहे हैं सीरतलाइब्रेरी.com पर रुख मुस्तफा। रुख मुस्तफा पार्ट 7। ऐलान नबूवत से पहले रसूलुल्लाह का हुस्न सुलूक। ज़ैद बिन हारिसा बचपन में अपनी वालिदा के साथ अपने ननियाल आए हुए थे। उस वक्त उनकी उम्र 8 साल थी। आप बाहर खेल रहे थे कि बनी कैन कबीले के लोगों का काफिला उधर से गुजरा। उन्होंने ज़ैद को पकड़ा और अपने साथ गुलाम बनाकर मक्का मुकर्रमा के करीब उक्कास की मंडी में फरोख्त कर दिया। फिर के गली गली तबाह होकर सब की खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। हकीम बिन हिजाम ने उन्हें 400 दिनार में खरीदा और अपनी फूफी सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में पेश किया। सैयदा खदीजतुल कुबरा का निकाह रसूलुल्लाह से हुआ तो सैयदा ने ज़ैद को रसूलुल्लाह की खिदमत के लिए तोहफतन पेश किया। रहमतुल लिल आलमीन ने ज़ैद को उसी वक्त आजाद कर दिया। आप ज़ैद से मोहब्बत और शफकत से पेश आते। हजरत ज़ैद भी रसूलुल्लाह की खिदमत अक़दस में रहकर बहुत खुश थे। वश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में, कोई हमें जगाए क्यों। दूसरी जानिब ज़ैद के वालिद हारिसा अपने बेटे की जुदाई के सदमे से बेहाल हो रहे थे और सुबह शाम उसकी तलाश में सरगर्दा रहते। बेटे के फिराक में इंतहाई सोज़ो गम से कसीदा कहते। जब सूरज तुलू होता तो बेटे के मिलने की उम्मीद और तलाश में दिन गुजार देते। जब रात का अंधेरा छा जाता तो उसके गम में सारी रात रोते रहते। कबीला बनी कल्ब का एक काफिला हज के लिए मक्का मुअज़्ज़मा आया हुआ था। इत्तिफाक से ज़ैद ने उन्हें देखा और पहचान लिया और काफिले वालों ने भी ज़ैद को पहचान लिया। उन्होंने ज़ैद को बताया कि तेरा बाप तेरी याद में शब रोज रोता रहता है। ज़ैद ने उन्हें कहा, मेरे बाप को कहना कि मेरे दिल में भी आपकी याद रहती है। मैं अल्लाह के फजलो करम से एक ऐसे खानदान में जिंदगी बसर कर रहा हूं जो बड़े करीम नफ्स और अपने इलाके के रईस हैं। काफिला जब वापस अपने वतन पहुंचा तो उन्होंने ज़ैद के वालिद को ज़ैद का पैगाम पहुंचाया। हारिसा अपने भाई काब को लेकर मक्का आया। रसूलुल्लाह की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज की, अब्दुल मुत्तलिब के फर्जंद और हाशिम के नूर नजर, हम अपने बेटे ज़ैद के बारे में आपके पास हाजिर हुए हैं। हम पर एहसान फरमाइए। हम फिदिया अदा करने के लिए तैयार हैं। आप हमारे बेटे ज़ैद को आजाद कर दीजिए। रसूलुल्लाह ने इंतहाई शफकत से पूछा, क्या इसके अलावा भी आपकी कोई ख्वाहिश है? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अपने बेटे को बुलाओ। अगर वो बखुशी आपके साथ जाना चाहे तो मुझे कोई एतराज नहीं और मैं उसे बगैर फिदिया लिए तुम्हारे साथ भेज दूंगा। अगर वो मेरे पास रहना पसंद करे और तरजीह दे तो तुम्हें भी उसे मजबूर नहीं करना चाहिए। रसूलुल्लाह की मोहब्बत और शफकत और फराख दिली देखकर उन्होंने कहा कि आपने हम पर लुत्फ और एहसान की इंतहा कर दी है। हमें ये तजवीज मंजूर है। हारिसा और काब बहुत खुश थे।
کہ زید کی آزادی کا پروانہ مل گیا ہے، بھلا اپنے باپ، چچا اور قبیلے پر کسی اور کو ترجیح کیسے دی جا سکتی ہے؟ دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں۔ وہ دونوں ہاشمی فرزند کی فیاضی کے قصیدے پڑھ رہے تھے۔ زید کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا، کیا تم ان دونوں مہمانوں کو جانتے ہو؟ زید نے جواب دیا، جی ہاں میں جانتا ہوں، ان میں سے ایک میرے والد اور دوسرے میرے چچا ہیں۔ زید کا جواب سن کر رسول اللہ نے فرمایا، تمہیں پورا اختیار ہے، اگر چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ اور چاہو تو میرے ساتھ رہو۔ زید نے جواباً کہا، میں آپ کو چھوڑ کر کسی کے پاس نہیں جانا چاہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی میرے باپ اور چچا ہیں۔ باپ اور چچا دونوں کے لیے زید کا جواب غیر متوقع تھا۔ انہوں نے کہا، زید، کیا تو غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتا ہے اور اپنے ماں باپ اور اہل خاندان کو چھوڑ کر غیروں میں رہنا چاہتا ہے؟ زید نے جواب دیا، اس بابرکت ہستی کے اوصاف حمیدہ اور مشفقانہ سلوک دیکھنے کے بعد میں دنیا میں کسی کو بھی ان پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ مجھے محمد کی غلامی دنیا کی آزادی اور نعمتوں سے کہیں افضل ہے۔ پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں۔ آقا کا غلام کے ساتھ حسن سلوک کسی نے دیکھنا ہو تو رسول اللہ کا سلوک زید کے ساتھ دیکھے۔ جناب زید اس وقت قریباً 15 برس کے تھے۔ قدر زر زرگر شناست، قدر جوہر جوہری، قدر گل بلبل شناست، قدر عنبر را علی۔ خوشبخت زید نے اپنے وطن واپس جانے پر رسول اللہ کی غلامی کو پسند کر لیا۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں۔ سیرت لائبریری پر آپ سن رہے ہیں مرزا ریاض احمد کی عقیدت و مودت سے لکھی گئی کتاب رخ مصطفیٰ۔ یہ واقعہ اعلان نبوت سے قریباً 5 سال پہلے کا ہے۔ اس وقت بھی رسول اللہ کے اخلاق کریمانہ اس بات کی غمازی کر رہے تھے کہ یہ ہستی سارے عالم انسانیت کے لیے سراپا رحمت و ہدایت بن کر ظہور پذیر ہوئی ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ یہی وہ ہستی ہے جسے اللہ کریم نے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا۔ رسول اللہ اس کائنات کی سب سے شفیق اور با اخلاق شخصیت ہیں۔ آپ نے غلاموں کے لیے حسن سلوک کا معیار دنیا کو عطا کیا۔
شفیق آقا نے از راہ بندہ پروری زید کو اپنا متبنہ بنا لیا جب تک سورہ احزاب کی وہ آیات جن میں متبنہ کے احکام ہے نازل نہیں ہوئی۔ زید کو زید بن حارثہ کے بجائے زید بن محمد کہا جاتا رہا۔ اعلان نبوت سے پہلے عرب کی معاشرتی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل اہل عرب ایسی اخلاقی پستی میں گرے ہوئے تھے جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ ایسی کون سی برائی تھی جس میں اہل عرب مبتلا نہ تھے؟ شراب نوشی، قتل و غارت گری عام تھی، بدکاری کو عیب نہ سمجھا جاتا تھا، عورتوں کے ساتھ ہر طرح کا ظلم روا رکھا جاتا، عورتیں منقولہ جائیداد تھیں، انہیں کسی بھی وقت کسی اور کے حوالے کیا جا سکتا تھا۔ ظلم اور شقاوت کی بدترین شکل لڑکیوں کا قتل یا زندہ دفن کر دینا تھا۔ عرب معاشرے میں ظہور اسلام سے پہلے معصوم بچیوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ڈھایا جاتا رہا، اس کا اندازہ اس ایک واقعے سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے، جسے ایک ظالم باپ نے ضمیر کی ملامت سے بے بس ہو کر اسلام قبول کرنے سے پہلے از خود بیان کیا۔ وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دور جاہلیت کا ایک کربناک واقعہ بیان کرنے لگا۔ میری بہت پیاری پھولوں کی طرح نرم و نازک بیٹی تھی، وہ مجھ سے بہت مانوس تھی۔ جب میں باہر سے آتا میرے گلے میں باہیں ڈال لیتی اور اپنی توتلی زبان میں نہ جانے کیا کیا کہتی رہتی۔ اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے اس نے کہا، میں جب اسے بلاتا وہ دوڑی دوڑی آتی، وہ میری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور، لیکن لڑکی تھی جسے ہمارے معاشرے میں باعث ذلت و عار سمجھا جاتا تھا۔ ایک دن میں اسے بہلا پھسلا کر جنگل میں لے گیا۔ وہاں جا کر میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا۔ کھدائی کے دوران جب مٹی میرے کپڑوں پر پڑتی، میری بیٹی دوڑ کر میرے کپڑوں کو اپنے ہاتھوں سے جھاڑتی، میرے کپڑے بڑی محبت سے صاف کرتی، مجھے پوچھتی، ابا آپ یہ کیوں کھود رہے ہیں؟ میں خاموشی سے گڑھا کھودتا رہا۔ جب گڑھا تیار ہو گیا تو میں نے اپنی معصوم بچی کو پکڑ کر سنگ دلی سے گڑھے میں پھینک دیا اور اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ بچی روتی رہی، چیخ چیخ کر پکارتی رہی، ابا آپ مجھے مٹی میں کیوں دبا رہے ہیں؟ میری کیا غلطی اور میرا کیا گناہ ہے جس کی آپ مجھے یہ سزا دے رہے ہیں؟ مگر میں سنگ دلی سے مٹی ڈالتا رہا اور وہ ابا ابا کہتی رہی۔ یہ اس کے آخری الفاظ تھے جو میرے کانوں میں گونجتے رہے، اب میرے ضمیر پر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں، جان کر بھول کر جو کیا ہے پتہ مجھ کو اس کی سزا ہے۔ تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا، تیری رحمت ہی تو آسرا ہے، تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے۔ میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے،
رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ اس غمناک رودات کو سنتے ہوئے ہر شخص غمگین اور ملول تھا۔ کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو نم نہ ہو۔ رسول اللہ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آنسو تھے کہ رکتے نہ تھے۔ جب رسول اللہ کے چشمان مبارک سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی تو صحابہ کرام کے دل پھٹنے لگے۔ رسول اللہ کے دل کو ذرا قرار آیا تو ارشاد ہوا، جاہلیت کے دور میں تجھ سے جو گناہ سرزد ہوا اس سے توبہ کر، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ اور مسلمان ہو کر نئی زندگی کی ابتدا کر۔ اس انسانیت سوز واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے عقل سلیم سے سوچئے، کیا یہ حقیقت نہیں کہ عورت کو جو مقام، احترام، عزت اور قدر و منزلت دین اسلام نے عطا کی ہے، کیا دنیا کا کوئی نظام اور معاشرہ ایسی کوئی مثال پیش کر سکتا ہے؟ عورت جو معاشرے میں ذلت و رسوائی کی علامت سمجھی جاتی تھی، اسے اعلیٰ و عرفہ مقام رسول اللہ نے بیٹی کو اللہ کی رحمت کہہ کر اور ماں کے قدموں تلے جنت کا اعلان فرما کر دیا۔ رسول اللہ کا فرمان عالی ہے کہ جس گھر میں بیٹی ہو، اگر وہ اس کی خوش دلی سے پرورش کرے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ رسول اللہ نے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیاں ملا کر فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔ بشر نہیں، عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں سیرت لائبریری.com۔ آثار بعثت کا ظہور۔ حیات طیبہ کے 40 سال مکمل ہونے کو تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی نشوونما معراج کمال کو پہنچ چکی تھی۔ اخلاق کی بلندی، کردار کی پختگی اور سیرت کی پاکیزگی اپنوں اور بیگانوں کو اپنا گرویدہ بنا رہی تھی۔ اب وہ ساعت سعید قریب تھی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نبوت و رسالت کی امانت عظمیٰ کا اعلان کرنے کا حکم ملنے والا تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے محمد بن عبداللہ مکہ مکرمہ کی سب سے معزز، محترم اور ہر دل عزیز شخصیت تھے۔ آپ کو لوگوں کا اعتماد اور یقین حاصل تھا۔ مکے سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر جبل نور کی چوٹی پر غار حرا واقع ہے۔ غار حرا کا ماحول پرسکون تھا، آبادی سے دور، گوشہ تنہائی اور مکمل یکسوئی، غور و فکر اور مراقبہ و تجسس۔ رب کائنات کی یاد کے لیے اس سے بہتر مقام اور کہاں ہو سکتا تھا۔ مزید برآں یہاں سے بیت اللہ کی ہمہ وقت زیارت بھی ہوتی رہتی تھی۔ رسول اللہ بعثت سے کچھ عرصہ قبل شوق جستجو رب العالمین میں مراقب رہتے۔ ان دنوں آپ کا معمول یہ تھا کہ خورد و نوش کا کچھ سامان اپنے ساتھ لے کر غار حرا میں چلے جاتے۔ شب و روز تنہائی میں یاد الہی میں مصروف رہتے۔ جب خورد و نوش کا سامان ختم ہو جاتا تو واپس گھر تشریف لاتے۔
چند روز ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قیام فرماتے، ضرورت کا سامان لے کر پھر غار حرا چلے جاتے۔ بعض مواقع پر رسول اللہ 1 مہینہ بھی غار حرا میں قیام فرماتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خورد و نوش کا سامان لے کر خود غار حرا میں پہنچا آتی۔ شب و روز اس جستجو میں گزرتے رہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پہلے وحی کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا۔ بعثت مبارکہ سے کچھ عرصہ پہلے رسول اللہ کو سچے اور واضح خواب آنے لگے۔ رسول اللہ جو خواب رات کو سوتے میں دیکھتے، دن کے اجالے میں ہو بہو وہی ہوتا۔ رسول اللہ مکے کی گھاٹیوں سے گزر کر جب غار حرا کی طرف جاتے تو راستے میں درخت اور پتھر آپ کو سلام کرتے اور آواز آتی، السلام علیک یا رسول اللہ۔ یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک۔ مسلم اور ترمذی کی روایت کے مطابق رسول اللہ نے فرمایا، میں مکے میں ایک ایسے پتھر کو اب بھی جانتا ہوں جو مجھ پر نزول وحی سے پہلے سلام بھیجا کرتا تھا۔ یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک۔ نزول وحی کا آغاز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال 6 ماہ ہوئی تو رمضان المبارک میں آپ غار حرا میں مشغول عبادت تھے کہ جبرائیل امین نے حاضر خدمت ہو کر آپ سے عرض کی کہ پڑھیے۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ آپ کے فرمانے پر جبرائیل امین نے رسول اللہ کو پکڑ کر بڑی گرم جوشی سے سینے سے لگا کر خوب دبایا اور آپ کو چھوڑ دیا۔ پھر درخواست کی کہ پڑھیے۔ رسول اللہ نے پھر فرمایا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اب جبرائیل امین نے پھر آپ کو زیادہ زور سے سینے سے لگایا اور چھوڑ کر کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ آپ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے سب کو پیدا فرمایا، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ پڑھیے، آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم کے واسطے سے، اسی نے سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا۔ رسول اللہ نے ان آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی۔ یہ پہلی وحی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ نزول وحی سے رسول اللہ کی طبیعت بے حد متاثر ہوئی۔ اسی حالت میں گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے فرمایا، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ سیدہ نے آپ کو چادر اڑا دی۔ رسول اللہ کی کیفیت خشیت الہی سے بے قرار ہو رہی تھی۔ جبرائیل امین کا ظاہر ہونا اور وحی کا نزول ایسی باتیں تھیں جس سے رسول اللہ کی طبیعت مضطرب ہو گئی۔ آیات ربانی کے جلال و عظمت سے رسول اللہ کے قلب اطہر کو وحی جیسے بار گراں کو اٹھانے کے لیے تیار کیا جانا تھا۔ جب آپ کچھ پرسکون ہوئے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو غار میں پیش آنے والا سارا واقعہ سنایا۔ رسول اللہ نے کہا، لقد خشیت علی نفسی،
یعنی میں اپنے لیے خوف محسوس کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، کمزوروں اور ناتواں لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں اور محتاجوں کی مالی مدد کرتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اگر کسی پر مصیبت آئے تو اس کے مددگار بنتے ہیں۔ جس میں یہ خوبیاں ہوں اللہ تعالیٰ اسے بے آبرو نہیں کرتا، بلکہ اس کی عزت و آبرو کا خود نگہبان ہوتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں سیرت لائبریری.com پر رخ مصطفیٰ۔ اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رسول اللہ کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ وہ عبرانی زبان پر عبور رکھتے تھے، وہ مذہباً عیسائی تھے اور انجیل کے بڑے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل نے رسول اللہ سے پوچھا، آپ نے کیا دیکھا؟ آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ رسول اللہ نے فرشتے کے ظاہر ہونے اور نزول وحی کا واقعہ بیان کیا۔ ورقہ بن نوفل نے سن کر بے ساختہ کہا، یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ کاش میں جوان ہوتا، اس وقت تک زندہ رہتا اور آپ کی مدد کرتا جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکال دے گی۔ رسول اللہ نے فرمایا، کیا میری قوم مجھے مکے سے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل نے جواب دیا، ہاں، جب بھی کوئی وہ پیغام لے کر آیا جو آپ لائے ہیں تو لوگوں نے اس کی دشمنی پر کمر باندھ لی۔ اگر مجھے آپ کا وہ وقت دیکھنا نصیب ہوا تو میں آپ کی مدد کروں گا۔ ورقہ بن نوفل جلد ہی فوت ہو گئے۔ کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ بند رہا۔ رسول اللہ وحی کے انتظار میں بے قرار رہنے لگے۔ بالآخر ایک روز رسول اللہ غار حرا سے واپسی پر وادی سے گزر رہے تھے کہ آسمان سے کسی نے یا محمد کہہ کر آواز دی۔ آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو دیکھا وہی فرشتہ ہے جو غار حرا میں آیا تھا۔ آپ گھر تشریف لے آئے اور چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ مدثر کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں۔ ارشاد فرمایا گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اے چادر لپیٹنے والے، اٹھئے، لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنے لباس کو پاک رکھیے اور بتوں سے حسب سابق دور رہیے۔ یہ وہ آیات طیبات ہیں جن سے رسالت محمدی کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد آپ پر وحی کا سلسلہ جاری رہا اور رسول اللہ حق کی دعوت اور اسلام کی تبلیغ کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کو مضطرب دیکھ کر دنیاوی زندگی کی 5 خوبیاں گنوائیں۔ آپ رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، آپ کمزور اور ناتواں لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ غریبوں اور محتاجوں کی مالی مدد کرتے ہیں، آپ مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں،
اور اگر کسی پر مصیبت آئے تو اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ وہ خوبیاں ہیں جو انسان کو انسانیت کی معراج تک لے جاتی ہیں۔ بیوی کی گواہی ان معاملات میں سب سے معتبر سمجھی جاتی ہے، کیونکہ وہ بہتر گواہ ہے۔ انسان کی زندگی کے بہت سے پہلو بیوی سے زیادہ کسی پر آشکار نہیں ہوتے۔ رسول اللہ کے عظمت کردار کی اس سے بڑی گواہی اور کیا ہو سکتی ہے؟